हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर जो उन्होंने अंदरूनी सियासत के हवाले से बात की। सियासी पहलू पे अगर जिक्र किया जाए तो नवाज़ शरीफ साहब के साथ किसी मुमकिना डील का जिक्र करते हुए डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि ऐसा कोई जो है डील या इस तरह की बात नहीं हो रही। ये उन्होंने बात इसलिए की क्योंकि उनसे इसके बारे में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि क्या सचमुच इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कोई किरदार है और इस तरह की कोई मुज़ाकरात या गुफ्तगू नवाज़ शरीफ साहब के साथ हो रहे हैं। तो इसके जवाब में डीजी ISPR ने इस तासुर को रद्द किया और बल्कि ये सवाल भी उठाया कि अगर ऐसी कोई डील हो रही है तो इसका सबूत कहाँ है और किसके पास है। मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब के बकौल डील की जो बातें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इसके ऊपर जितनी कम बात की जाए वो बेहतर है। उन्होंने जो ये गुफ्तगू आज की एक सवाल के जवाब में, ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है गुफ्तगू जब मीडिया में नवाज़ लीग के साथ एक मुमकिना डील के ऊपर हालिया दिनों में बहुत क़यासराई और बहुत गुफ्तगू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात हो रही है, डील या हो गई है या होने वाली है और जल्द ही इसी वजह से नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। इससे पहले कुछ रोज़ नवाज़ शरीफ साहब की जो तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी एक टॉक शो में ये दावा किया था कि उनकी जमात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं और अब एक आइडियल सतह पे हैं। मगर बाद में ख़ुद नवाज़ लीग ने ही और ज़ुबैर साहब ने ही इस बयान की वजाहत की और कहा कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी किस्म की कोई डील हो रही है या कोशिश की जा रही है। इसी तरह नवाज़ लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके भी बयानात इस तरह के सामने आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए और इसके बाद नवाज़ लीग ने शहबाज शरीफ साहब के भी इस मौक़िफ़ को उनका ज़ाती मौक़िफ़ करार दिया। नवाज़ लीग के साथ ये जो डील की क़यास आराई है ये क्यों हो रही है और क्या वाकई नवाज़ लीग जो है इस तरह के किसी ऑप्शन में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खान साहब, नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। खुर्रम साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है सर, आपके ख़याल में क्या इसकी क्या वजह है। ऑब्वियसली वन नीड्स टू लुक एट इट, ख़ास तौर पे क्योंकि अयाज सादिक साहब जब पिछले दिनों वापस आए हैं, जब वो गए भी थे जब वो लंदन गए, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से गुफ्तगू की, तब भी बहुत क़यासराई हो रही थी और जब वो वापस आए और जिस तरह उन्होंने बात की नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने की, तो उससे भी बहुत जिसको हम कहते हैं ना हवा मिली इन र्यूमर्स को। अब तो हम आई थिंक कॉन्फिडेंटली इनको र्यूमर्स कह सकते हैं आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कभी कभी होता है, लेकिन मैं मोहतरम डीजी ISPR से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आज कि ऐसी कोई डील ना ही हो रही है। डील क्या, किस चीज पर होनी है? पाकिस्तान के आइन पर तो कोई डील नहीं हो सकती। तो ये कहता है कि तमाम इदारों को अपने अपनी हदूद में रहना है, क्योंकि फिर अगर डील का ये हम खोल देते हैं पेंडोरा बॉक्स, तो जो मियां नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की अदालतों में हुआ है, क्या वो भी डील का हिस्सा था? उसको अंडू किया जा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें अगर खुलकर बात की तो पाकिस्तान के इदारों पर बहुत सवालात उठेंगे। तो मैं बिल्कुल डीजी ISPR से मुत्तफिक हूँ कि कोई ऐसी डील जिसमें किसी को कोई फायदा पहुंचाने का, वो ऐसी डील मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान नहीं हो रही। नहीं खुर्रम साहब, बट यहाँ सर क्या आपकी जमात के अंदर इस पे बात नहीं होती कि आप लोग अगर इतना प्रिंसिपल स्टैंड आपने लिया हुआ है, दूसरी तरफ से आज फौज ने भी तरदीद कर दी, मगर इसके बावजूद अगर ये क़यासराई हो रही है, और सर ये पहली दफ़े तो नहीं हुई,
اگر آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے لندن سے، جب کووڈ شروع ہو رہا تھا اینڈ فلائٹس ور اباؤٹ ٹو بی، مطلب کہ جو فلائٹ اسکیڈول تھا وہ سب ملکوں کا جو تھا وہ کم کی جا رہی تھیں اور خطرہ تھا کہ بالکل لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تب بھی وہ واپس آئے، تب بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. کچھ آپ کی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں اس کو تقویت دیتی ہیں؟ جی، ہم سب کی خواہش تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف جلد از جلد پاکستان میں واپس آئیں اور اپنی پارٹی کی قیادت کریں، لیکن ان کی صحت اور ان کی زندگی ہماری پہلی ترجیح ہے، تو ان کی واپسی ان کی صحت یابی سے مشروط ہے. اور وہ تمام لوگ جو 4,000 میل دور بیٹھ کر میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں پتنگیں اڑا رہے ہیں اور قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ جس بنیاد پر گئے ہیں اپنی صحت کی درستگی کے لیے، جب اور جس طرح شہباز شریف صاحب کے ایفیڈیوٹ میں بھی یہ الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایز اینڈ وین سرٹیفائڈ بائی ڈاکٹرز دیٹ ہی ہیز ریگینڈ ہز ہیلتھ اینڈ از فٹ ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان، یہی بنیاد ہوگی میاں نواز شریف کی واپسی کی. سر یہ آپ ایاز صادق صاحب کو پیغام دے رہے ہیں؟ جی نہیں، میں تو آپ کو وہ ایفیڈیوٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں جس پر حکومت نے ایک اور نہیں، پتنگ اڑا دی. سر میں نے تو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ پوچھا ہی نہیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ جو ایاز صادق صاحب کا بیان تھا اس پہ یہ بات کچھ حد تک جو ہے ریومر مانگرنگ شروع ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کی صحت پہ تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اصل جو رومر مانگرنگ ہے وہ یہ ہے جس پر ہم سب بات نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ کیا جو 2016 کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک بالکل فرضی اور غیر منصفانہ طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا، کیا اس میں غیر آئینی کردار کوئی تھا؟ اس کے بعد جس طرح مسلم لیگ نون کے اوپر ایک چڑھائی ہوئی، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، کیا اس میں غیر آئینی قوتوں کی کوئی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی؟ یہ وہ رومرز ہیں جن پر ہمیں حقیقت حال معلوم کرنی ہے. ہم چونکہ اس پر سے گزرے ہیں، یہ جو پورا انتقامی اس حکومت نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، انتقام کہا کہ جب احتساب کر رہے ہیں، لیکن سب کو 16 مہینے بغیر شواہد کے 20 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ اصل میں تو اس رومر کی حقیقت ہمیں معلوم کرنی ہے کہ پاکستان میں غیر آئینی قوتوں کا پاکستان کی سیاست کو توڑنے اور موڑنے میں کیا کردار ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے مسلم لیگ نون میں اور مقتدرہ میں اس بنیاد پہ کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے گا، تو میں اسے آئین پاکستان کی سربلندی کہوں گا، ڈیل نہیں کہوں گا. اچھا سر دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ورکرز سے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کے لیے تیاری کریں. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز بھی وقتاً فوقتاً ہی کہتے رہتی ہے کہ جلد الیکشنز ہو جائیں گے، ارلی الیکشنز ہو جائیں گے. تو مطلب کہ ایک طرف جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی پاورز ٹو بی کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، آپ لوگ ووٹ کو عزت دو، قانون کی حکمرانی وغیرہ سب چاہتے ہیں، مگر پھر ایک دم بیچ میں سے شہباز شریف صاحب کا جیسے بیان ہے کہ جلدی الیکشنز ہو رہے ہیں، تو سر پھر اس کے بعد یہ گفتگو تو ہوگی نا سر؟ اور وہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ جماعت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں سے سوال آف دا ریکارڈ بھی پوچھے جاتے ہیں سر پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ جی پھر کچھ ہو رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں کہا، کیوں ایاز صادق لندن گئے؟ تو سر پھر پارٹی بھی تو اس قیاس آرائی کو تھوڑی ہوا دے رہی ہے. جی، قیاس آرائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک مقتدرہ کا پاکستان کی جمہوریت اور سیاست میں ایک مداخلت والا، اس کو توڑنے موڑنے والا کردار جاری رہے گا. یہی تو ہم سر وہ تو پہلے دن سے ہے نا، وہ تو سر 2008 میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، بعد بھی تھا. اس کا قیاس آرائی سے کیا تعلق ہوا؟ اس کا قیاس آرائی سے تعلق یہ ہوا کہ آج پاکستان خود سابق حکومت کے جو کچھ اہلکار تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا ہے، مشیر تجارت کہتے ہیں کنگال ہو گیا ہے. پاکستان کے کریانہ سٹوروں سے، محلوں سے، پیٹرول پمپوں سے، ٹرانسپورٹ کی بسوں سے عوام کی جو تکلیف اور اذیت کی چیخیں اٹھ رہی ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں. اور
آنے والے دنوں میں یہ تکلیف مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ واضح قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگلے چند مہینے میں کیونکہ ایسی کوئی بہتری معیشت میں نظر نہیں آ رہی, اگر یہ بجٹ سے پہلے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی, اللہ نہ کرے میں غلط ثابت ہوں, اکانومی جو ہے وہ بالکل ہی اگر خراب صورت میں پہنچتی ہے, اس کا ایک ہی پھر طریقہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے. کوئی ہمیں غیر آئینی مداخلت نہیں چاہیے, سر جب پاکستان کے ایسی عوام کو موقع دیا اگر جائے یہ کہ وہ صورتحال اپنی اگلی حکومتوں کا انتخاب کریں. اچھا سر, اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے اور اگلے الیکشنز کال ہوتے ہیں اور آپ اس میں حصہ لیتے ہیں, تو پھر کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آپ کو تسلی دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے بیٹھ کے ان سے گفتگو کی ہوگی؟ جی, یہ جو گفتگو اگر ہونی بھی ہے تو ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہے کس بنیاد پر ہونی, کیونکہ ہم تو کوئی رعایت بٹ نہیں کر مان لیں گے رہے. آپ ایسے موقع پہ؟ جی دیکھیے, یہی تو میں نے کہا کہ اگر وہ ایک حقیقت ہے تو حقیقت کو تسلیم کر کے ہم نے 74 سال کی دلدل میں دھسے تو نہیں رہنا نا, کہ جس میں یہاں ہمیں کنگز پارٹیاں بنی, 60 کی دہائی میں بنی, 80 کی دہائی میں بنی, 90 کی دہائی میں بنی, ابھی بنی ہے جو اس 2010 والی دہائی ہے. تو کیا ہم نے ہمیشہ انہی دلدلوں میں دھسے رہنا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے؟ کیونکہ ایک بات تو واضح ہوگی نا کہ جی اس طرح کا جو ہائیبرڈ نظام ہے جس کا تجربہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا اور جس کو کامیاب کرانے کے لیے 2016 سے آغاز ہو گیا تھا, وہ ہائیبرڈ نظام معاشی لحاظ سے, وفاقی لحاظ سے, خارجہ پالیسی کے لحاظ سے, جمہوری لحاظ سے مکمل طور پر کلیپس اور ناکام ہو چکا ہے. بالکل صحیح جب سر, ہائیبرڈ نظام جو ہے جب بہت وہ اس طرح کی بہت خرابی ہوگی تو پھر ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے نا, ہم نے اسی دلدل میں تو نہیں دھسے رہنا. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس پر جو اس کے TTP سے نیگوسیشنز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے DG ISPR کی پریس کانفرنس کا ہی, مگر ہم بات کریں گے جو انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے گفتگو کی. میجر جنرل بابر افتخار نے یہ تصدیق کی کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ پاکستان کا سیز فائر ختم ہو چکا ہے اور اب باقاعدہ آپریشن جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کے خلاف جاری ہے. پریس کانفرنس کے دوران DG ISPR نے کہا کہ جو سیز فائر تھا وہ ایک عارضی سمجھوتا تھا اور اس کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو TTP کے کچھ مطالبات تھے وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھے. جنرل بابر کے بقول کالعدم TTP ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے اور سیز فائر ختم ہونے کے بعد وہ کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکے گی, جبکہ اس کے کئی حملے ناکام بھی بنا دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ جو ایک نیگوسیٹنگ ٹیبل پر پاکستان TTP کے ساتھ اگر بیٹھا بھی تھا تو وہ ان کے کہنے کے اوپر ہی بیٹھا تھا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر باڑ لگانے کا کام 90% سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ہر صورت مکمل ہوگا. انہوں نے جو یہ ساری آج گفتگو کی اس کے اوپر آبویسلی بہت ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پچھلے دنوں پہ جو پاک افغان بارڈر ہے دو مختلف مقامات پہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ طالبان جو فوجی تھے, افغان طالبان فوجی, انہوں نے باڑ لگانے کا جو سامان تھا اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پاک فوج سے کہا یا شور مچایا, اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ جو TTP ہے اس کی طرف سے بھی کچھ روز پہلے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود حسین صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیکیورٹی ایشوز پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. سر, جو آج جب گفتگو کی DG ISPR نے, جو اس میں ایک جو اہم نقطہ تھا جو انہوں نے پاکستان TTP کے حوالے سے سر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے, کوشش کی, بٹ آبویسلی ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ ان ایکسیپٹیبل تھیں.
تو سر یہ کچھ عرصے سے جب سے ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ بیان سامنے آیا تھا تو یہ بہت ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستانی ریاست کی طرف سے ریاکشن سامنے نہیں آیا. کیا آپ کے خیال میں آج اتنے دنوں کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ آج پریس کانفرنس تھی یہ وہی ریاکشن تھا جو کچھ روز پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، میرے خیال دیکھیں عارفہ، یہ جو شروع سے یہ بات بہت صاف تھی کہ جو ہے یہ پاکستان کی حکومت جو تھی وہ بیٹھی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے، وہ صرف افغانستان کی طالبان جو حکومت ہے اس کے کہنے پہ، اور اس پہلے دن سے یہ بات بہت واضح تھی کہ یہ بات چیت کہیں پہ جا نہیں سکتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے جو مطالبات رکھے تھے وہ کوئی بھی ریاست اس کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی. مثلا ان کا یہ تھا کہ جو ہے پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں وہاں سے ہٹا لی جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے اجازت دی جائے کہ واپس وہاں پہ آ سکیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی 6-7 سال کی ملٹری آپریشن کے بعد جو چیزیں حاصل کی گئی تھیں، جس علاقے کو خالی کیا گیا تھا، تو وہ دوبارہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، طالبان کے ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیا جائے. پھر وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو ورژن شریعت کا ہے اس کو وہ نافذ کیا جائے. تو میرے خیال یہ کہ شروع سے ایسا لگتا تھا کہ جو ہے کچھ صرف دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے وہاں پہ مذاکرات کے لیے، لیکن کسی وقت بھی یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی مذاکرات کہیں پہ جا سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ کہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ ایک انیویٹیبل چیز تھی، اور اب جو لگتا یہی ہے کہ سارا اونس جو ہے اب افغان طالبان کے اوپر ہے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے، اور اسی کے کہنے پہ جیسے خود آج آئی ایس پی آر چیف نے کہا کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے بات چیت شروع کی. تو اب جب یہ مذاکرات کہیں پہ نہیں ہے، سیز فائر ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ایشورنس دی تھی کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی تخریب کے لیے کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اگر وہاں سے براہ راست کارروائی کرتی ہے تو کیا افغان طالبان کے خلاف کارروائی کریں گے یا نہیں. تو وہ بہت بڑا ایک ان کے سامنے ایک چیلنج ضرور ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے سب بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم زاہد حسین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس تھی، جو انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے بات کی، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد چودھری صاحب نے. یہ بھی سیکیورٹی ایشوز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. شہزاد چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے زاہد صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے دن سے بہت کلیئر تھا کہ افغان حکومت کے کہنے پر ہم نے ٹی ٹی پی سے گفتگو کی، مگر غالباً پاکستانی ریاست کو گفتگو کرتے وقت بھی معلوم تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. پر سر پھر کیا میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ کیا افغان حکومت نے اتنا دباؤ ڈال لیا پاکستانی ریاست پہ کہ ان کے کہنے پہ ہم نے ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، ہم نے بات کی؟ دیکھیے، کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستانی حکومت نے یا پاکستان نے اپنے ہاتھ تقریباً پہلے سے ہی باندھ لیے تھے بائی گیونگ این اوورٹ سپورٹ ٹو دی افغان طالبان گورنمنٹ. اس طریقے سے سپورٹ کیا کہ جب وہ امریکہ نے جانے کا معاملہ کیا، اور اس سے پہلے بھی بہت پہلے جب یہ ان کے مذاکرات چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ، تو پاکستان کو ایک ایکٹیو سپورٹر کے طور پہ افغان طالبان کے لیا جا رہا تھا، اور فیسیلیٹیٹر کو کہ ہم بار بار کہہ کے تھکے جاتے تھے، لیکن دراصل یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے انوالو ہوئے بغیر افغان طالبان شاید اس طرف مائل نہیں ہوں گے جہاں پر کہ کوئی امن کا معاہدہ طے پا جائے، جو کہ امریکہ اور پھر افغان طالبان کے بیچ میں طے پایا. جب یہ معاملہ طے پا گیا تو پھر گو کہ پاکستان نے ابھی تک اس کو افغان طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا سفارت خانہ وہاں کام کر رہا ہے. اس کے باوجود ہم ایک کانڈیوٹ ہیں، ایک رستہ ہیں ان کو تمام قسم کی امداد اور سپورٹ پہنچانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بارڈرز اور ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہیں، دہائیوں سے ایسے ہیں، جس میں کہ
ان کی ضروریات پاکستان کے تھرو ان تک پہنچتی ہیں، اور اس حد تک کہ اب ان کو جو ڈالرز کی ضرورت ہے آج کل پچھلے چند ماہ سے وہ بھی پاکستان سے ان کو مل رہے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان انویسٹڈ ہے بہت حد تک افغانستان کے اندر. جہاں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہو وہاں پر آپ کو ان کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بات ان کی ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. مجبوری ہے آپ کی، آپ کا ایک امیج ہے اور اس امیج کو آپ کو سسٹین کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ٹی ٹی پی جیسی جماعت، ٹی ٹی پی جیسے گروپ کو آپ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست کے طور پر ایکسیپٹ کریں یا ان کے معاملات اس کے طریقوں کو ایکسیپٹ کریں. وہ ایک بے شک بات چیت سٹارٹ ہوئی ان کے ساتھ، لیکن اور اس میں 1 مہینے کا بیچ میں گیپ بھی آیا، لیکن ان کے جو ٹیرر کے طریقے ہیں، جو ان کا ظلم اور جو قتل و غارت کا طریقہ بدل نہیں سکے تھے، وہ جو نہیں بدلے. تو پھر پاکستانی ریاست کو، پاکستانی حکومت کو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں پھر اپنا وہ رنگ بھی دکھانا پڑے گا یا پڑ سکتا ہے جو کہ کسی بھی ریاست کے خلاف کوئی ایسے. یہ جو شہزاد چودھری صاحب سر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انویسٹڈ ہے پاکستانی حکومت، تو سر کیا یہی وجہ ہے کہ اب بیکاز اب جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا ان کا جی تعلقات بہت اچھے ہیں ہمارے افغان حکومت کے ساتھ، اور جسٹ کیپ ان مائنڈ دا فیکٹ سر ریسنٹلی اخبار میں خبر اس طرح کی چھپی تھی کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے کچھ اس کے برعکس بات کی. انہوں نے کنسیڈ کیا یہ کہ شاید all is not well with our relationship with the افغان گورنمنٹ. انہوں نے مطلب کہ ایڈمٹ کیا کہ جو باڑھ کے اوپر واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کچھ ٹینشن ہے ریلیشن شپ میں. دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو طالبان کے جو رویہ رہا ہے افغان طالبان کی، تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ باڑھ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ایک اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ ان کا پہلے ایک جب حکومت تھی ان کی تو اس وقت بھی تقریباً رویہ یہی تھا کہ وہ بارڈر کو مانتے نہیں ہیں. اب اس عرصے میں یہ باڑھ لگی ہے، ایک بارڈر جو بارڈر پہلے بھی تھی لیکن اس کو ایک مستحکم کیا گیا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ بعض چیزوں میں تو آپ کو رہے گی، یہ کشیدگی رہے گی، کیونکہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کی حمایت کی ہے، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض بنیادی ایشوز ایسے ہیں دونوں کے درمیان جو کہ کشیدگی کے باعث بنیں گے، اور اس کا اظہار جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلے دنوں چند علاقوں میں جو ہے وہ باڑھ کو انہوں نے باقاعدہ توڑا ہے اور پھر اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے. دوسرا ایک اور جو مسئلہ جو بن کے آئے گا، جو ہماری کشیدگی کی بات جو یقین طور پہ آپ ہمارے جو آفیشلس ہیں اس کو اوپنلی نہیں کہیں گے شاید حالات کی وجہ سے، لیکن ایک بات تو یقیناً ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو رویہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، اور ٹی ٹی پی کے مستقل حملے ہو رہے ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں. تو اگر اور ان کا یہ بھی پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے بہت گہرے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ان کے ٹی ٹی پی کے جو ون آف دا لیڈرز جو تھے انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے افغان طالبان ہی کا ایک حصہ ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے درمیان ایک نہ صرف آئیڈیالوجیکل ایک وہ ہے لنک ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ ایکٹیو سپورٹ بھی رہی ہے پہلے بھی، کیونکہ دونوں ساتھ بھی لڑتے رہے ہیں افغانستان میں. تو اب وہی بات آتی ہے کہ یہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ کشیدگی کے باعث بنیں گے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں خود ایسی صورتحال بن کے آ رہی ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے، لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو مستحکم کرتے ہیں تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. شہزاد چودھری صاحب سر، پھر کیا اب جو سارے اب یہ واقعات جس طرح ہوئے ہیں اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ کامنٹس بھی ہیں، کیا اس سے اب ہم سمجھیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اب آپریشن جاری ہی رہے گا، اور اب افغان حکومت کی طرف سے اگر کوئی دباؤ آیا بھی
تو پاکستان جو ہے اس کو ریزسٹ کر پائے گا. وی ول ناٹ ہیو ٹو گو تھرو دس اگین کہ پھر سے گفتگو کریں اور یہ پروو کریں کہ ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ٹی ٹی پی سے. دیکھیے افغانستان سے پریشر کیا آ سکتا ہے؟ ایک ایسی ریاست بدقسمتی سے جو کہ خود بہت زیادہ مشکلات میں ہے اور آپ پہ ڈپینڈنٹ بہت زیادہ ہے، وہ کیا پریشر ڈال سکتے ہیں؟ افغانستان یا افغان حکومت سے، میں افغانستان کی بات کروں گا، آپ کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ وہ بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن ہے، جو کہ جس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہیں، سہیل شاہین کہتے ہیں کچھ، ان کے ذبیح اللہ مجاہد کچھ کہتے ہیں. تو یہ پرابلمز اس قسم کے افغان طالبان، تو افغان حکومت کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ایک علیحدہ پٹڑی پہ ہوں گے. اور جو ٹی ٹی پی ہے جو کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو پاکستانی ٹیررسٹ کا گروہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے کاروائیاں کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک دوسرا. تو اس لیے کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بیچ میں کوئی کسی قسم کی مماثلت آئے اور یہ کہا جائے کہ چونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف بھی تعلقات بہتر کریں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے خلاف دو تین قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جب بھی وہ ہمارے علاقے میں آئیں گے، ہماری جگہ پہ آئیں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، ان کے خلاف جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کام کریں گی. اور اس سے بڑھ کے جو ہو سکتا ہے کہ اگر افغانستان ان پہ قابو نہیں کر پاتا اور نہیں کر سکتا اور ان کو خاموش نہیں رکھ سکتا اور وہ بہت ہمارے لیے مشکل بنتے جا رہے ہیں، تو پھر جہاں پہ ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پاکستانی افواج کو. مشکل تو ہے نہیں یہ چیز کرنے کی. تو صرف اور صرف اب سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاید آپریشنز اکراس دا بارڈر بھی کرنے پڑیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دو آپشنز ہیں نا، either you will see them inside your territory، اور اگر وہ بہت بڑا خدا نخواستہ آپ کے لیے مشکل بن جائے تو you may have to do it across. مطلب جو کوئی افغانستان کے کنٹرول میں وہ علاقہ نہیں ہے، وہ گروپ افغانستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ وہاں سے حملے کر رہا ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے. میں بتا رہا ہوں دو آپشنز ہیں. You have two options to do، اور اس میں سے ظاہر ہے کہ جو ایسا کام نہیں ہم کریں گے جس سے افغانستان کے ساتھ بھی مسائل ہوں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹریک ہے وہ بھی صحیح چلتا رہے اور تحریک طالبان پاکستان اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ جائیں. بالکل صحیح. زاہد صاحب، سر یہ جو باڑھ کا معاملہ ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہم آنے والے دنوں میں پھر اس طرح کی ٹینشنز یا کشیدگی دوبارہ دیکھیں گے، اس طرح کے واقعات دوبارہ دیکھیں گے، یا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اس معاملے کو؟ نہیں، دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ چند علاقوں میں ہوا ہے. نمروز کے علاقے میں ہوا ہے، دوسری جگہ پہ اور اسی ٹائپ کے جو کہ لوکل کمانڈرز نے اس چیز کو کیا ہے، اس قسم کی کیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات کی جو ہے ایک جو ان کے بعد اسپوکس مین ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے بیانات دیے ہیں، لیکن ان کو ایک لحاظ سے یہ بھی تھا کہ اس کو اگر یہ زیادہ کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. یہ بالکل صاف بات ہے. اس کو یہ ایسی چیز ہے جس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو آپ نے بات کی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کے، تو دیکھیں ابھی پچھلے اگر یاد ہوگا 3-4 ایسے ہوئے ہیں اٹیک جو کہ اکراس دا بارڈر ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے. یہ کنار پروونس میں وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا تو وہاں پہ 2 جو ہے ایک ٹی ٹی پی کے کمانڈرز وہاں مارے گئے تھے. وہ ڈرونز اٹیک تھے یا اس کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ کہ ایک حد تک کیپیسٹی ہے اور کیا جا سکتا ہے اگر یہ زیادہ ان کی کارروائی جاری رہتی ہے. اور میرے خیال یہ ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کو بھی میرے خیال یہ چیزیں باور کرائی جا سکتی ہے، کرانی چاہیے ان کو کہ اگر اس قسم کے حملے ہوں گے تو اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا جائے گا. لیکن یہی تھا کہ شاید ہماری طرف سے تھوڑی سی احتیاط برتی جا رہی ہے کہ حالات کو زیادہ خراب نہیں ہونے دیا جائے. کچھ مذاکرات بھی کیے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ کارروائی بھی ہوگی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.